बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। जब से ये पार्लियामेंट वजूद में आई है, कम से कम मैंने तो कई बार पार्लियामेंट के बारे में बात की है, एक ज़ाहिर है वाबस्तगी भी है एक सियासी रिपोर्टर के तौर पर भी, लेकिन इस पार्लियामेंट की कारकर्दगी और इसकी जो फ़ालियत है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला हो, स्टैंडिंग कमेटियों का मसला हो, वज़ीर आज़म का ऐवान में ना हो, कोरम के प्रॉब्लम्स हों, इतनी बड़ी अपोजिशन है उसको डील करना हो, बहुत सारे मसाइल हैं। और पार्लियामेंट जो कि माँ है तमाम इदारों की, उस माँ की अहमियत जो है वो वही जान सकता है जो पार्लियामेंट के अंदर होता है या पार्लियामेंट को ऑब्ज़र्व करता है। क्यों अब तक नताइज वैसे नहीं हो रहे, और हो रहे हैं तो क्यों पता नहीं है आवाम को? बहुत सारे सवालात हैं। हमारे साथ शख्सियत एक हैं और जो कि पार्लियामेंट की कस्टोडियन हैं, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के ऐवान ज़ेरी के स्पीकर जनाब असद कैसर साहब, जिनसे आज हम खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और पहला सवाल तो यही है जो कि इस वक्त कहा जा रहा है कि शायद ये पार्लियामेंट जो है या पार्लिमानी जमहूरियत जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं है, फ़ालियत नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। क्या वजह है, आपको भी लगता है ऐसा? नहीं, देखिए, मुझे तो इस बात की समझ नहीं है कि पार्लियामेंट की फ़ालियत और इसकी और क्या हो सकती है। यानी इस वक्त हम इतने सख्त फैसले ले रहे हैं कि इतने हालात में भी हम प्रोडक्शन आर्डर्स जारी कर रहे हैं और एक मौका दे रहे हैं कि जमहूरियत जो है ना वो अपना किरदार अदा करे, इदारे जो है ना मजबूत हो, पार्लियामेंट जो है ना अपने इंस्टीट्यूशन के तौर पर अपना काम करे, और जो जिसको मैंडेट मिला है वो अपने मैंडेट के मुताबिक हम उसको मौका देते हैं। मतलब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और इसमें जो है पार्लियामेंट बाकायदा एक न्यूट्रल, एक आज़ाद इदारे के तौर पर काम कर रही है और तमाम स्टेक होल्डर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो नंबर वन तो ये है कि एक सबके सामने है कि इससे पहले शायद कभी इस तरह नहीं हुआ कि इतना खुले दिल से अपोजिशन को मौका दिया गया। पूरी डिबेट्स होती हैं, डिस्कशन होती है, और अलबत्ता मेरे अपनी पार्टी की जो वर्कर है वो भी कहते हैं कि यार तो अपोजिशन को बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है कि अपोजिशन को ज़्यादा वक्त उसको आप ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। तो एक तो ये है कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि कल कोई भी ये ना कहे कि ये पार्लियामेंट को जो है ना और यहाँ कोई ज़ातियात हो रही है, कोई बदनीयती है या कोई बोझ है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो मतलब कहा जाता है कि इसको ज़्यादा टाइम दिया, अपोजिशन कहती है कि आप गवर्नमेंट को ज़्यादा कंपनसेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट कहती है कि आप अपोजिशन को ज़्यादा कंपनसेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि स्पीकर के लिए सबसे मुश्किल मरहला यही होता है। एक तरफ तो वो एक पार्टी का नुमाइंदा होता है। मैं 9 साल सूबाई सदर रहा, 10 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, और इसके बीच अगर 1-2 साल है तो वो भी मैं सीनियर पोजीशंस पे रहा हूँ। मरकजी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, सेंट्रल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, बहुत पोजीशनों पे रहा हूँ। तो मेरे स्टैक इस पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा है और इस पार्टी के साथ मेरे 24 साल अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं। अगर कोई ये समझता है कि मेरे से कोई और लॉयल्टी, मैं किसी और की लॉयल्टी क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन कम से कम मैं ये इतना कहता हूँ कि मेरी पॉलिटिकल कैरियर इस पार्टी से है, मेरी लॉयल्टी अपने पार्टी से और मेरी लॉयल्टी अपने लीडर से इमरान खान के साथ है। अच्छा साहब, यही मसला है जी। लेकिन इसमें एक बात है, जब आप अपनी पार्टी ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, एक जिम्मेदारी दी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दे दी, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी पार्टी का जो हमारा जो मेन नारा था कि रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, मेरिट के ऊपर काम, तो मैंने तो वही करना है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसके मुताबिक चलना है, असेंबली की जो रूल्स है उसके मुताबिक चलना है, और जो प्रोसीजर उसको अडॉप्ट करना है। उसमें डेफिनेटली जो अपोजिशन है वो भी असेंबली के MNAs हैं, वो के नुमाइंदे हैं, उसको भी अवाम ने वोट दिया है, हमने उसको मैंडेट को तस्लीम करना है। उसने जो है ना, उनको चाहिए, अपोजिशन को भी इनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो गवर्नमेंट की मैंडेट को तस्लीम करे, जो गवर्नमेंट का मैंडेट है। अगर एक दूसरे की मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो मामले आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे पोजीशन है एक कॉन्स्टिट्यूशन रोल है मेरा, एक गैर जानिबदार रोल है आपका, जो कि रूल्स के मुताबिक और कानून के मुताबिक चलाना है। वहां जो मैं बैठूंगा, शायद मैं गलत हूं, मुझसे गलती भी हो सकती है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं तमाम मामलात रूल्स की और प्रोसीजर के मुताबिक चलाऊं, बिल्कुल किसी के साथ बायस न हूं,
کسی کے خلاف میرا انتقامی رویہ نہ ہو اور میں اس پارلیمنٹ کو ایسے لیول پہ لے کے آؤں. اگر جتنی بھی پولیٹیکل پولرائزیشن بھی ہے مجھے امید ہے کہ میں اس میں اپنا رول پلے کروں گا کہ یہ اپنا بنیادی کام لیجسلیشن. اچھا جیسے آپ نے خود کہا آپ بانیان میں سے ہیں تحریک انصاف میں اور بہت سارے جو ہے وہ نیو کمرز بھی اس پارٹی کے اندر ہیں یا مختلف پارٹیوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کا رویہ ہے ایک ہاکش ایٹیٹیوڈ ہے وہ مطلب اس کی وجہ سے بھی آپ کو پرابلم ہوتا ہے کیونکہ آپ کی پارٹی ہی آپ کے اوپر تنقید کرتی ہے اکثر سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے ورکرز وغیرہ کہ آپ اپوزیشن کو زیادہ وقت دیتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو یہ بات یہ ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں. میرے اس پارٹی میں جو جدوجہد ہے میں کہتا ہوں خان صاحب کی جدوجہد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میری جدوجہد ہے. میں نے ایک زندگی کا لمبا ٹائم دیا ہے. میرے کیریئر جو ہے نا یہ پارٹی ہے, میرا مستقبل یہ پارٹی ہے, میرے سارے لائلٹی اپنے پارٹی کے ساتھ ہے. اور میں بتاؤں کہ میں وہ آدمی ہوں کہ میرا اپنا ذاتی حلقہ بھی نہیں ہے. اگر پارٹی ہوگی پی ٹی آئی ہوگی تو ہم سروائیو کریں گے, اگر نہیں ہوگی تو ہم نہیں سروائیو کریں گے. لیکن اس میں اپروچ کا فرق ہے نا. اب میں کیا کروں, مجھے ایک کنسٹیٹیوشن میں ایک رول دیا گیا, میں اس کا حق ادا کروں. مجھے جو اپنے پارٹی نے ایک رسپانسبلٹی دی ہے میں اس کو اس قانون کے مطابق اس رولز کے مطابق چلاؤں یا کسی کی ذاتی خواہشات کے اوپر وہ دے دوں. ہاں یہ میرا کام ہے کہ میں ایکول اپرچونٹی دوں, گورنمنٹ کو بھی ایکول اپرچونٹی دوں اور اپوزیشن کو بھی ایکول اپرچونٹی دوں. ہم نے اتفاق کیا, آج بھی میری میٹنگ ہوئی ہے, میرے خورشید شاہ صاحب, ایاز صادق صاحب, رانا ثناء اللہ, مریم اور سعد رفیق صاحب, یہ سارے آئے ہوئے تھے. پرویز خٹک صاحب میرے ساتھ تھے اور علی محمد خان تھے. ہم نے اس کے ساتھ ایک بات طے کی کہ ایکول اپرچونٹی ہوگی تمام اسمبلی کو, اپوزیشن اور اس کو ہم ایکول دیں گے. اگر ایک آدمی اپوزیشن سے بولے گا کوئی بات کرے گا تو اس کو رسپانس جو ہے نا وہ گورنمنٹ سے آئے گا. ہم یہ بھی اس کے ساتھ طے کر چکے ہیں کہ جو بھی بات ہو بالکل اس پہ آپ دلائل سے بات کرے, اپوزیشن کھل کے تنقید کرے, اپنے نقطہ نظر رکھ کے, گورنمنٹ بھی کھل کے اپنی ایکسپلینیشن کرے, لاجک کے ساتھ رکھے, لیکن کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کا وقار جو ہے نا, الفاظ کا چناؤ بہت مناسب ہونا چاہیے. پارلیمنٹ ہے, یہ ایک رول ماڈل ہے, لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹرین کیا کرے. میں تو یہ بات بالکل کیٹیگریکلی کہوں گا کہ کوئی کام قانون کے آگے پیچھے نہیں کروں گا, رولز کے مطابق چلوں گا. میں نہ کسی میڈیا کا پریشر لوں گا نہ میں کوئی سوشل میڈیا کا پریشر لوں گا. جو قانون کے مطابق ہوگا میں کروں گا. میرے لیے سب سے اہم پاکستان ہے, یہ ملک ہم سب کا ہے. اس وقت ہمیں سیریس کرائسس ہے, سیریس کرائسس ہماری اکانومی کی, سیریس کرائسس ہمارے واٹر ریسورسز کی, ہماری خارجہ پالیسی کے علاوہ سیریس چیلنجز ہیں. ہم نے ابھی ایک قومی طور پر بھی سوچنا ہے نا, اس ملک کو بھی چلانا ہے نا. ہم نے وہ قانون سازی کرنی ہے جس قانون سازی کی وجہ سے اس ملک کا وقار بنے, جہاں عوام کو ریلیف ملے. بالکل, جیسے اسپیکر صاحب آپ نے خود کہا, یہ ریئلائزیشن آپ کی جماعت کے اندر کیوں نہیں ہے کہ آپ کو ایک بہت بڑی اور پاورفل اپوزیشن کا سامنا ہے؟ آپ کی جماعت سے جب کچھ وزراء اٹھتے ہیں اور جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں, شاید ان کا تجربہ کم ہے یا شاید کوئی اور وجوہات ہیں, تو ہاؤس کو چلانا ناممکن ہو جاتا ہے. اور یہ ٹریجری بینچز کی رسپانسبلٹی ہوتے ہیں کہ وہ ہاؤس کا انوائرمنٹ بہتر بنائے. اس میں کہاں آپ کو مطلب آپ کی لیڈرشپ اس میں ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہی, یا جماعت کے اندر جو آپ کے چیف وپ ہیں وہ کام نہیں کر رہے, یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ود ان دا پارٹی جو ہے وہ نہیں بن رہی کہ ہاؤس کو پیسفلی چلانا؟ دیکھیے پارٹیوں کے اندر مختلف اوپینینز ہوتے ہیں. آج پرائم منسٹر کے ساتھ وہ ڈیٹیل میٹنگز ہوئی ہیں, اس میں کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں, اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر خود بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اسمبلی آنا شروع ہوں گی, اس کی کچھ چیزیں ہیں. اور ہم ایک سینئر لیول کی ایک کمیٹی بھی ہوگی جو کہ اپوزیشن سے انگیج کرے گی اور میرے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے, اور ہم ایک اپنے لیول پہ کر رہے ہیں. لیکن میں ایک بات بالکل کلیئر کہوں, یہ پارلیمنٹ ہم سب کا ہے, لیکن ان میں جتنی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے اتنی ذمہ داری اپوزیشن کی بھی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو چلنے دیں. یہ لیجسلیشن ہو, یہاں جو ہے نا ایک ایسا انوائرمنٹ بنے کہ ہمارے لوگوں کے لیے کوئی ویلفیئر کا کام ہو, پاکستان کے لیے کوئی بہتری کا کام ہو. سب کی رسپانسبلٹی ہے, نہ یہ صرف گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی یا اپوزیشن کی, دونوں کی ایکول رسپانسبلٹی ہے, دونوں نے مل کر چلانا ہے. میں تو بالکل اس کو کلیئر کٹ کہنا چاہتا ہوں, واضح کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ بات یاد رکھیں, میں ریسپیکٹ تو سب کا کرتا ہوں, دل سے کرتا ہوں, اللہ کے علاوہ کسی کو کسی دبتا نہیں. میں نے اپنے ذہن میں بھی فیصلہ کر دیا ہے, اور میں سوچتا ہوں عہدے مودے کی واللہ ہے کہ مجھے کوئی سوچ ہو کہ میں کوئی عہدے پہ پہنچاؤں. عزت جو ہے نا عہدے نہیں دیتے, عزت اللہ دیتا ہے اور عوام دیتی ہے جب آپ عوام کے ساتھ کام کرتی ہے. میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا ہے کہ میرا یہ عہدہ کب تک, میں سوچتا ہوں کہ جب تک میں اپنی پوزیشن پہ ہوں اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کروں گا, کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا. اور یہ صرف پارلیمنٹ, یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ کچھ ایسا کام کرے کہ اپنی عوام کو ریلیف دے, لیجسلیشن ہو, کوئی ایسی ایشوز ہوں, عوامی مسائل کے اوپر بات ہو, عوامی مسائل کے اوپر بات ہو, ان کے بنیادی مسائل حل ہوں, اس کو کوئی اچھی جو ان کی ایشوز ہیں وہ پراپرلی سیٹل ہو. تو میری یہ کوشش ہے کہ جو بھی ہوگا میں اپنے اللہ سے بھی دعا گو ہوں, اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو مجھے آپ سمجھنے کی, مطلب میرے اندر ایک وہ سمجھ دے کہ جو ربی زدنی علما, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ دوسرا برکت دے. تو مجھے امید ہے جو بھی سچویشن ہے ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں, اس ملک کو اس کرائسس سے نکالیں گے, اور اس پارلیمنٹ کو ہم سب سے زیادہ ایفیکٹو پارلیمنٹ بنائیں گے. وہ میں آگے بتاتا ہوں کس طرح کریں گے. نمبر 1 ہم ایک تو جو ہمارے اس میں صرف ایک سوال ایڈ کر لیں, کیونکہ یہ ضرور آپ سے ہم جاننا بھی چاہیں گے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کیسے ایفیکٹو ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ صرف اسد کیسر صاحب نے نہیں چلانی پارلیمنٹ, اس میں قائد ایوان کا بھی کردار ہے, اس میں ٹریجری بینچز کا بھی ہے, چیف وپ کا بھی کردار ہے, ہاؤس بزنس جو آتا ہے, کمیٹی میٹنگ ہوتی ہے, جو بزنس آنا ہے وہ سب اس میں سب کا مل کے ہے, صرف آپ نے رن کرنا. مگر آج جیسے پرائم منسٹر کہتے ہیں جی عوام کے ٹیکسوں سے سالانہ اربوں کے اخراجات ہوتے ہیں, اور ان کا ایک ٹویٹ آیا, اس کے ایوان زیری سے حزب اختلاف کا ایک مرتبہ پھر واک آؤٹ جو ہے ظاہر کرتا ہے کہ کوئی این آر او ہو رہا ہے اور شاید ان کو کام ہی نہیں کرنا اور اس لیے وہ واک آؤٹ کر لیتے ہیں. اسد صاحب کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر جو ہاؤس میں 3 مرتبہ آیا ہو اب تک, یا 1-2 مرتبہ اور میں کم کر لیتی ہوں, زیادہ کر لیتی ہوں, وہ کیسے دوسروں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ واک آؤٹ نہ کریں؟ آپ کے لیے مشکل اس وجہ سے نہیں کہ قائد ایوان نہیں آتے ہاؤس کے اندر؟ میں نے آج ابھی آپ کے سامنے بات رکھی نا کہ قائد ایوان انشاءاللہ آئیں گے, اور اس کے ساتھ بات ہو چکی ہے. وہ ابھی باقاعدہ جو ہے نا ایک ریگولر انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہفتے میں 1 دن اس کی حاضری ہو اور وہ کرے. آج ہماری بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے, پارلیمنٹ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ہم چیزیں کر رہے ہیں, اور پرائم منسٹر اپنے پارلیمانی پارٹی سے بھی باقاعدہ جو ہے نا میٹنگ کریں گے. جب اجلاس شروع ہوگا اس کے ساتھ میٹنگ کریں گے, اور لیجسلیشن کو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لیجسلیشن لے کے آئیں. تو اس کے وجہ سے بھی پرائم منسٹر کی ہیں کنسرن. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر آور تھا وہ بھی ہم ابھی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ وہ تو ہم نے موشن موو کیا تھا تو پروسیجرز کے اندر تبدیلی تھی, تو وہ اس کی تبدیلی تھی, تو وہ اپوزیشن چاہ رہی تھی کہ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا جائے. تو وہ ہم اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے امید ہے کہ آئندہ جمعے تک اس کا کوئی وہ ہو جائے گا, اور آگے پھر یہ باقی جتنی بھی وہ تو آپ کا فارمولا طے ہو گیا تھا, ایاز صادق صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی تھی, اب کیا جھگڑا ہے اس میں؟ جھگڑا کوئی نہیں ہے, وہ فارمولا بھی طے ہو چکا ہے اور معاملات بھی طے ہو چکے ہیں. اس میں صرف اتنا ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر کام ہو, کیونکہ پارٹی کے اندر بھی لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے نا, تو گورنمنٹ اپوزیشن دونوں اس میں لگی ہوئی ہیں. ہوپ فلی فرائیڈے تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوئی پہنچ جائے گا کسی نتیجے میں, تو یہ فرائیڈے تک ہم کر لیں گے. باقی جو پروسیجر رول اینڈ پروسیجر میں جو امینڈمنٹ کرنی ہے پرائم منسٹر پی ایم ہاور کا, تو وہ ہم اس میں کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایک تو یہ ساری چیزیں جو نا جو لوگوں کی کنسرن تھی کہ پرائم منسٹر نہیں آ رہا, اس سے وہ تمام معاملات جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے. کیوں دیر ہوئی ہے اتنی زیادہ کمیٹیوں کی تشکیل میں بھی؟ آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا شروع میں کہہ دیا کہ جو بھی ریت روایت ہوگی اس کے مطابق کیا جائے گا, پھر آپ کی پارٹی نے سٹینڈ لے لیا, پھر پرائم منسٹر نے اس کے اوپر اتنا سخت سٹیٹمنٹ دے دیا, پھر آپ نے شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دے دی. تو مطلب یہ تو آپ کا اختیار تھا, ہولی سولی اسد کیسر صاحب اسپیکر نیشنل اسمبلی کا اختیار تھا. نہیں, اسپیکر کا اختیار تو ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ نامینیشن ممبر آف وہ جو ہوتی ہے نا, تو اسپیکر تو گورنمنٹ اور اپوزیشن سے مانگتی ہے نا, وہی دیتے ہیں نا. جب وہ نام ہی نہ دے تو پھر کیسے کریں گے؟ مطلب وہ تو میں تو اپنی طرف سے نہیں کر سکتا تھا, اس میں بھی گنجائش ہے. لیکن جب میں نے ہاؤس چلانا ہے تو دونوں کو میں نے آن بورڈ کر کے آگے چل رہا ہے نا, تو وہ تو آلریڈی ان کے ساتھ ہماری طے ہو چکی ہیں معاملات. تھوڑا
لیٹ ہو گئے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے میں نے ابھی اپنی اسمبلی میں پورا ریکارڈ چیک کیا, کبھی بھی اتنی جلدی اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بنی. 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے 1 سال تک نہیں بنی. ساری نہیں بنی مگر تھوڑی تھوڑی تو بن جاتی تھی, یعنی امپورٹنٹ والی جو کہ جیسے قانون اور انصاف کی بن جاتی تھی تاکہ لیجسلیشن شروع ہو, وہ تو ہوتی تھی. لیکن وہ ہم نے بھی شکر الحمدللہ ابھی بنی وہ کر دی ہے. لیکن جتنا پولیٹیکل پولرائزیشن اس وقت ہے تو شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی, اور یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے اور اس کو لے کے جائیں گے. ابھی اسٹینڈنگ کمیٹیاں بن جائیں گی تو پارلیمنٹ کا پورا فنکشن جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا. اور میں آپ کو کم از کم اتنا کہہ سکتا ہوں, مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ سب سے زیادہ لیجسلیشن میں اس اسمبلی سے کرواؤں گا. اللہ کرے, اللہ کرے. ہم گفتگو کر رہے ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے بہت سارے موضوعات کے اوپر, خصوصاً کیا اسمبلی کے اندر کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے, کوئی NRO بھی ہو رہا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب. اسد صاحب, آپ نے بات کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی, اور جتنا ہمیں علم ہے کہ آپ تو تیار تھے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو دیں گے. دوبارہ وہ ریپیٹ کر رہی ہوں میں بات, پھر یہ معاملہ کیوں اتنا لٹکا؟ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کسی شاید کوئی مفاہمت کا عمل تھا کہ پرائم منسٹر کو دینی پڑی لیڈر آف دی اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس. نہیں, پرائم منسٹر صاحب کا جو بڑا پن, میں اس کو بڑا پن کہوں گا, کیونکہ انہوں نے پبلک اسٹینڈ لیا تھا. یا تو یہ تھا کہ وہ اپنے پبلک اسٹینڈ کو نہ واپس لیتا. اس وقت ہماری جو نمبرز ہیں اسمبلی کے اندر, ہمارے 156 PTI ہیں, 156 اپوزیشن بنتی ہے 158, 158 اپوزیشن ہے, 156 PTI ہے. جو الائز ہے ہمارے ساتھ اس سے ملا کے 184 بنتے ہیں. 184 جو ہے نا ہمارے ساتھ الائز ہے. تو ایک تو یہ نمبر بہت زیادہ وہ ہے. دوسرا پھر پرائم منسٹر نے یہ سوچا, پبلک میں ایک سٹینڈ لیا تھا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ رجسٹریشن ہو, میں اپنے موقع سے تھوڑا پیچھے ہٹتا ہوں, ایڈجسٹمنٹ کرتا ہوں, آپ کریں, کیونکہ ہماری پریارٹی ہے کہ لیجسلیشن ہو اور کوالٹی لیجسلیشن ہو. تو پرائم منسٹر نے بڑا پن کیا, یعنی اگر وہ نہ کرتا تو اس کی مرضی تھی. اس کے بعد بھی اسپیکر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ خود بھی کر سکتا ہے, لیکن میں نے وہ اختیار بھی استعمال نہیں کیا. نہ اس نے مجھے کہا کہ وہ آپ اختیار استعمال کرے, اور اس نے وہ اپنی بات سے جو ہے نا مطلب. لیکن انہوں نے بہت دیر نہیں کر دی. آپ نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ پہلے کر دیتے آپ یہی کام؟ دیکھیں, دیر تو ایشو نہیں ہے. ابھی تو 5 سال ہے انشاءاللہ تعالی. آگے ہم جو ہے نا بڑے کام کریں گے, چیزیں بھی آگے ہوں گے. لیکن ایک اس کا ایک پبلک سٹینڈ تھا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ ان کی گورنمنٹ گزری ہے, ان کی بار آپ وہ کیسے اس کی انویسٹیگیشن کریں گے یا آڈٹ کریں گے. تو اس میں تو ہم نے ایک فارمولہ طے کیا, اور اچھا وہ فارمولہ ایگریڈ ہوا کہ جو گزشتہ گورنمنٹ کی آڈٹ پیراز ہوں گے, وہ آڈٹ پیراز جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی سب کمیٹی دے گی. تو اس کے لیے سب کمیٹی 5 سب کمیٹیاں بنی ہیں, اس میں 3 PTI کے پاس ہے, 2 پیپل پارٹی کے پاس ہے, وہ اس کو پیراز کو دیکھ رہی ہے. تو آپ جو بات کر رہے تھے کہ اس کا کوئی مفاہمت سے نہیں, یہ پرائم منسٹر نے خود ہی ریلائز کیا, لیکن آپ نے جو بات کی کہ عددی اکثریت ظاہر ہے کہ کم ہے, پارلیمانی جمہوریت میں جو نمبر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور ظاہر ہے اس حساب سے آپ کو ہاؤس بڑا کمپلیکیٹڈ ہاؤس ملا ہے. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کسی بھی وقت اگر آپ کے ایلائز نکل جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو جائے گی, اور ابھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں NRO کی, اس میں بھی ایسی باتیں آ رہی ہیں. آپ کا کیا کردار ہوگا؟ دیکھیے, اللہ خیر کرے گا, کوئی اس قسم کی چیز نہیں آنے والی ہے. میں بالکل کیٹیگریکلی کہتا ہوں آپ کو کہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. یہ گورنمنٹ اپنا پورا ٹائم پورا کرے گا, اپنا 5 سال, اور اس کا جو ایجنڈا ہے وہ اپنے ایجنڈے کو انشاءاللہ تعالی امپلیمنٹ کریں گے. ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف ایک اقدامات ہو رہے ہیں, اور چیزیں میں ٹھیک ہے سمجھتا ہوں کہ چونکہ میڈیا بھی کچھ چیزوں کی وجہ سے خفا ہے, تو وہ ایک کو 10 پہ ضرب دیتی ہے, اور زیادہ چیزوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں اس کی ایشوز بھی, ہم اس کی کنسرن بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی کچھ میڈیا کی بھی کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور آج پرائم منسٹر سے اس کے حوالے سے بات بھی کی ہے کہ میڈیا کی جو ایشوز ہیں, اور وہ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں اس کو
دیکھ رہا ہوں اور پرسنلی بھی وہ انگیج کر رہا ہے میڈیا کے ساتھ. تو انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ وقفہ سوالات میں پرائم منسٹر کب سے آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے خیال یہ میں؟ ہم کوئی بات امید رکھتے ہیں کہ یہ تو اس میں تو ایشو کوئی نہیں ہے. یہ جب ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز بنیں گی اور یہ اس میں امینڈمنٹ آ جائے گی تو وہ پرائم منسٹر صاحب شروع ہو جائیں گے. ہوپ فلی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نیکسٹ سیشن سے یہ شروع ہو جائے. اس کے لیے تو قومی اسمبلی کی جو قواعد و ضوابط کی کمیٹی ہوتی ہے اس میں تبدیلی کرنی ہوگی, تو وہ ابھی تک نہیں بن سکی نا. وہ نہیں بن سکی. تو یہ کمیٹیوں کی تشکیل تب کب تک ہو جائے گی آپ کے یہ خیال؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فرائیڈے تک ہم اس کو ایموشن اس کمنگ فرائیڈے تک. اچھا, اپوزیشن سے بات ہو گئی ہے اس کے اوپر. اچھا, اب جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو این آر اوز ہوتے ہیں وہ تو پولیٹیکل گورنمنٹس نہیں کرتی, یہ بات تو سبھی کہتے ہیں اسد صاحب, لیکن اس وقت کل آپ نے دیکھا کافی حیران کیا زرداری صاحب نے بھی اور شہباز شریف صاحب نے بھی, انہوں نے اتنی تعریفیں کی, انہوں نے کہا جی امداد بھی آرمی چیف کی وجہ سے آ رہی ہے اور انسٹیٹیوشن کی وجہ سے آ رہی ہے. تو انڈرمائن نہیں کیا انہوں نے گورنمنٹ کو بھی, پارلیمان کو بھی, یا یہ آپ کی گورنمنٹ کی ویکنس ہے کہ ان کو یہ بات کہنی پڑی؟ دیکھو پالیٹکس, ہر پارٹی کا اپنا حق ہے کہ وہ اپنا پالیٹکس کرے, اپنے کارڈز پلے کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ایک دوسرے کو اس طرح لیٹ ڈاؤن کریں گے نا, کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کا بہت بڑا کردار ہے, بڑی کنٹریبیوشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای میں کبھی ہمارے کوئی سینئر نہیں گیا, کوئی پرائم منسٹر نہیں گیا, اور ہماری بہت بڑی کمیونٹی جو ہے نا وہ یو اے ای میں ہے. تقریباً مور دین 17 سے لے کے 20 لاکھ تک ہمارے پاکستانی جو ہے نا ادھر ہے. اس کی حالات بہت خراب تھی, گورنمنٹ کا رویہ ٹھیک نہیں تھا. ماشاءاللہ ان کے ساتھ ایک ورکنگ بن گئی ہے, اور وہ انہی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ جو امداد بھی ملی ہے, ایک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس گورنمنٹ کی بڑی کوشش ہے جس کی جو کامیاب ہوئی. لیکن ظاہر ہے کہ اپوزیشن یہ کریڈٹ آرمی کو دینے کو تیار ہے لیکن اس حکومت کو دینے کو تیار ہے. یہ مناسب نہیں ہے سب کی. دیکھو وہ افواج پاکستان اس ملک کا ایک بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے اور اس کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. وہ بھی حکومت کا حصہ ہے نا جی, وہ کیا گورنمنٹ نہیں ہے؟ مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے, گورنمنٹ ہے بس, اور اس گورنمنٹ کا ہیڈ پرائم منسٹر ہے. اگر اس کی تعریف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کی بھی تعریف ہوتی ہے. بہرحال میں اس پہ پولیٹیکلی زیادہ نہیں جانا چاہتا. میں اتنا سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو خراب کرنے کے لیے اس حد تک نہیں جانا چاہیے جس حد تک پھر ہمیں آگے مسائل ہوں. آپ کو لگتا ہے اپوزیشن خراب کر رہی ہے بہت ساری چیزوں کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. آج رضا ربانی صاحب نے کہا, جیسے آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کو ہم نے ایفیکٹو کرنا ہے, ظاہر ہے پارلیمنٹ طاقت ہوتی ہے کسی بھی منتخب حکومت کی. رضا ربانی صاحب نے کہا امریکی وفد آیا ہوا ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, معاہدے ہو رہے ہیں, پارلیمان کے اندر کوئی معاہدہ نہیں آ رہا. انہوں نے کہا قومی سلامتی کمیٹی فوری طور پر تشکیل دی جائے. آپ حمایت کرتے ہیں اس کی, اور آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ آپ اپنا کردار ادا کریں گے کہ قومی سلامتی کمیٹی بھی بن جائے اور باقی کام بھی ہوں پارلیمان کے حوالے سے؟ قومی سلامتی کمیٹی تو پارلیمنٹ کا ایک حصہ ہے. اس کو تو جیسی بھی ہماری ہو جائے گی, جو اس کی نمبرز ہیں اس کو انشاءاللہ اس سارے میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے, اور جتنی بھی ایشوز ہوں گے وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے. تمام معاہدے بھی پیش کریں گے آپ؟ جو بھی ہوگا پارلیمنٹ میں, کوئی چیز جو ہے نا ڈکی چھپی تو نہیں ہے. جو معاہدہ ہوگا وہ پوری قوم کے سامنے ہوگا, وہ تو قوم کی بھلائی اور مفاد کے لیے ہے. کوئی ایسا کام یہ گورنمنٹ نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک میں عمران خان کو جانتا ہوں نا, میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں کرے گا جس سے پاکستان کی ساورنٹی جو ہے نا وہ کوشچن ہوگی. ابھی آپ دیکھ لینا کہ انہوں نے اپنی تو اسلامک کنٹری کی طرف جو کر رہے ہیں, وزٹ کر رہے ہیں, باقی اس نے نہیں کیا ابھی تک. آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا, اور وہ نہیں ہوا. اس پہ بھی ایک بہت بیلنس طریقے سے ڈسکشن ہو رہی ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, اس کی طرف بھی نہیں کیا. ادھر بھی مطلب یورپ اور امریکہ بھی اس وقت پرائم منسٹر نہیں گئے. لیکن جناب پہلے جب حکومت آتی تھی تو اس کا پہلا وزٹ ادھر ہوتے تھے نا. مطلب پہلی حکومت ہے کہ وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی, اور جس کی بنیاد جو ہے نا ہماری ساورنٹی پہ ہو, جو کہ ایک ساورن پاکستان, اور جو کسی سے جو ہے نا ایک برابری کی بنیاد پہ اپنے تعلقات دیکھنا چاہتی ہے. تو اس کے حوالے سے اس حکومت کی کارکردگی کو ایک بہت ہی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اسپیکر صاحب, کہا یہ جا رہا ہے آپ کی حکومت کے حوالے سے کہ چیزیں تو جب آئیں گی نا, جب یہ حکومت کچھ بنائے گی تو پارلیمنٹ تک تو تب آئیں گی,
تو پالیسیز فارمولیٹ کہیں اور ہو رہی ہیں. یہ ایک اپوزیشن کی تنقید ہے اور ظاہر ہے کل انہوں نے کھل کے یہ بات بھی کی. تو پارلیمنٹ یا حکومت جو ہے وہ پالیسیز نہیں بنا رہی. کیا آپ پارلیمنٹ کو اتنا معتبر کر سکتے ہیں کہ یہ ساری پالیسیز پارلیمان کے اندر بنائی جائیں, تشکیل ہوں؟ دیکھو, میں اس کے لیے جو سب سے اہم کام کر سکتا ہوں, مطلب ہر ڈپارٹمنٹ, ہر منسٹری کی فارن جو ہمارا خارجہ منسٹری ہے, فارن منسٹری جو ہے اس کی بھی ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ہے. میں اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کو اتنا افیکٹو بناؤں گا کہ وہ پورا اپنا ان پٹ گورنمنٹ کو دے, اور اگر کوئی اس قسم کی ہو رہی ہو تو ہم گورنمنٹ کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے ذریعے بلایا کریں گے. ہم اسے پوچھیں گے کہ وہ اپنی پالیسی جو ہے نا وہ کیا ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو میں انشاءاللہ تعالی اسٹینڈنگ کمیٹی کو مزید افیکٹو بناؤں گا, اور میری اس کے ساتھ میٹنگ شیڈول ہے, جو بھی چیئرمین ہے اس کے ساتھ جو ابھی بنی ہیں, اور باقی جو بنائیں گے تو ہم امیڈیٹلی اس کے ساتھ میٹنگ کریں گے تاکہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو زیادہ سے زیادہ افیکٹو بنائیں. اور اگر اس کو کوئی ٹیکنیکل سپورٹ کی ضرورت ہے تو میں اس کو مزید بھی اسٹاف دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ اپنے اسٹینڈنگ کمیٹیز کی کو مزید مؤثر بنایا جا سکے. ٹھیک, ہم بات کر رہے ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ پارلیمانی جمہوریت کو کیا کوئی خدشات ہیں, جیسے 18ویں ترمیم کی بات ہوتی ہے, صدارتی نظام کی بات ہوتی ہے, بہت سارے اہم سوالات ہیں جو ان سے جڑے ہوئے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو بات ہم کر رہے تھے کہ پارلیمان کے اسپیکر کے طور پہ قومی اسمبلی کے, جو کہ ظاہر ہے کہ منتخب عوام کی نمائندہ پارلیمان ہے, آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر وہ چیزیں ڈسکس اب تک نہیں ہو سکیں جو کہ عوام کے مسائل تھے, صحت کے مسائل, توانائی کے مسائل, غربت, مہنگائی, وہ ابھی تک کوئی ایک پروڈکٹیو ڈسکشن جو ہے اس ایوان کے اندر پچھلے 5 مہینے میں نظر نہیں آئی, لیجسلیشن نہیں ہوئی؟ نہیں, میرے خیال میں آپ نے شاید آپ کو موقع ملا ہماری ڈائریکٹ آپ کی جو کوریج ہو رہی ہے نا, جو ڈیبیٹس ہو رہی ہے, آپ کو شاید موقع نہیں ملا. بہت اچھی ڈسکشن ہوئی ہیں. میں کافی واٹر پہ بہت لرنڈ ڈسکشن ہوئی ہیں, اکانومی پہ بہت بیلنس اور لرنڈ ڈسکشن ہوئی ہیں, انرجی اینڈ پاور پہ بہت لرننگ ڈسکشن ہوئی ہیں. ڈسکشن تو بہت کوالٹی کی ڈسکشن ہو جاتی ہے, لیکن کوئی ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے کہ وہ ساری ڈسکشن دھری کی دھری رہ جاتی ہے, ماحول خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, تو اس کی وجہ سے میڈیا آپ کا کوریج, آپ تو اس چیز کو کور کرتے ہیں نا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ تڑکا لگاؤ. ہاں, تو آپ سے بھی آپ کی بھی ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا چیزیں پازیٹیو کو بھی دکھایا کرے, کہ جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ پھر لوگ نفسیاتی طور پر وہ ہو جاتے ہیں چیزوں سے, نگیٹیوٹی سے. تو بہرحال یہ تو میں نے ایک جنرل بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ڈسکشن ہوئی ہے, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارے بزنس ایڈوائزر میں بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم یہ اس پہ کریں گے, واٹر پہ, اکانومی پہ, ایجوکیشن پہ, ایگریکلچر پہ, ایک قومی لیول پہ ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. اور گورنمنٹ نے خود بھی یہ انیشیٹو لیا, کل, اور کہ ہم جو ہے نا اس طرح اس پہ کرنا چاہتے ہیں. تو فوجی عدالتوں کے اوپر بھی اب میرے خیال بل پیش ہونے والا ہے. آپ کی بات ہوئی اپوزیشن کے ساتھ اس معاملے کے اوپر بھی, کہ تیار تو وہ نظر آتے ہیں؟ ہاں بالکل, میری بات ہوئی ان کے ساتھ, اور ہوپ فلی انشاءاللہ ہو جائے گا میرے ساتھ. اچھا, توسیع ہو جائے گی, کتنی میکسیمم توسیع آپ دیکھیں؟ ابھی تو وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا لا منسٹری, لا ڈپارٹمنٹ کیا لے کے آتی ہے, تو وہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ان کے ساتھ انگیجمنٹ اور ڈسکشن ہو رہی ہے. شاید وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا ہائی لیول کی کوئی اس کے ساتھ انگیجمنٹ ہو, تاکہ اگر وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اس سے وہ کرے ڈالے. اسپیکر صاحب, آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ 18ویں ترمیم کے اندر تبدیلی یا اس کے ترمیم یا اس کو ریپیل کرنے کی بہت باتیں ہوئی ہیں. آپ کے 1-2 وزراء نے بھی سٹیٹمنٹس دیے تھے. نمبر آپ کے پاس ظاہر ہے کہ 2/3 نہیں ہے. ترمیم تو کوئی اس طرح سے آپ کو, اگر پیپلز پارٹی نون نہ چاہے, کوئی آگے جا کے آپ کو لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ دیکھو, ایک تو یہ بات ہے کہ ایسا کوئی پلان نہیں ہے, نہ کسی فورم ہمارے سامنے تو کہیں بھی ڈسکس نہیں ہوا ہے, اور نہ ہم اس طرح کرنے دیں گے. دیکھیں جی, ہم سمجھتے ہیں کہ ترمیم جو ہے نا یہ ایک بڑا اچھا وہ تھا. اگر کوئی
पॉजिटिव इस पर कोई चीज़ करनी है, कोई ऐसी चीज़ हो कि वो इसमें मज़ीद बेहतरी लाए और इसको मज़ीद मजबूत करे लीगली, उसको अगर कोई लिकूनाज हो या अगर कोई असम्बली के अंदर इसके ऊपर डिबेट हो तो वो तो कोई बात नहीं, वो तो आ जाए, अच्छी बात है अगर कोई अच्छे सजेशन आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त कोई इस किस्म का न फैसला है, न कि डिसीजन है, न कि उसके ऊपर मीटिंग हुई है या कोई फैसला हुआ है कि 18 अमेंडमेंट के ऊपर कोई वो कर रहे हैं। और सदारती निज़ाम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा हम सुन रहे हैं, अपोजिशन बार बार बात कर रही है। बेसिकली रूमर्स ही होते हैं, रूमर रहते हैं, मतलब रूमर्स की कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। लेकिन असद साहब, क्यों चाहेंगे हम सदारती तर्ज हुकूमत, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, और हमारा मेन लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर है और वही उसकी एक सारी हमारी पॉलिटिक्स चलती है, तो ऐसी कोई प्रपोजल नहीं है। कम से कम गवर्नमेंट के लेवल पे मैं आपको एश्योर करता हूँ कोई प्रपोजल नहीं है, कोई डिस्कशन कभी नहीं हुई कि प्रेसिडेंट, लेकिन कहते हैं एक्ट्स जो हैं वो यानी वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो पार्लियामान में ना आना, पार्लियामान को इज़्ज़त ना देना, पार्लियामेंट के हवाले से लेजिस्लेशन का ना होना, तो एक इनइफेक्टिव पार्लियामेंट जो है वो इस बात की गमाजी कर रही है कि आगे जाके शायद सदारती की तरफ जो है वो जाया जा सके। ये एक पार्लियामेंट की इनइफेक्टिवनेस जो है उसको ज़्यादा डिस्कशन पे लाया जा रहा है अभी। नहीं देखिए, ये मैं फिर कहता हूँ ना, आप जिस तरह बात करते हैं तो ये मुनासिब नहीं है। मुझे बताएं ना, मैं हिस्ट्री में बताएं मुझे 5-6 महीने में आप सोचते हैं कि इतनी कानून साजी हो। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि कानून साजी के लिए एक टाइम लगता है, वर्किंग ग्रुप्स बनते हैं, प्रोफेशनल्स बैठते हैं, डिस्कशन होती है, निटी-ग्रिटी डिस्कस होती है। तो वो जब वर्किंग ग्रुप कोई चीज़ तैयार करके लाए तो फिर आगे चीज़ें होती ना। अभी गवर्नमेंट का कितना टाइम हुआ है? 5 महीने। मतलब अभी हमारे पास मुश्किल से 4 उन्होंने बिल भेजे हैं, मजीद भी अभी भेज देंगे। ये बात बिल्कुल नामुनासिब है कि पार्लियामेंट जो है ना डिसफंक्शन है। जब पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेशन आएगी, गवर्नमेंट लाएगी या अपोजिशन लाएगी, तो ये पार्लियामेंट जो है ना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और ये नहीं, मैं आपको इससे पहले जितनी भी पार्लियामेंट गुजरे हैं इनकी बताएं ना, उसके साथ कंपैरिजन करें ना, कितना होता था एक साल के अंदर। आप हमारा एहतसाब करेंगे ना, वो 5 साल के ऊपर करेंगे। आपको लगता है असेंबली 5 साल पूरे कर पाएगी? बिल्कुल पूरा करेगी इंशाअल्लाह। कोई इन हाउस चेंज नहीं होगा, कोई मिड टर्म इलेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं? 5 साल पूरी करेगी हुकूमत। और मिसाली मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको जो कहता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह करेगा मैं करके दिखाऊंगा। मिसाली लेजिस्लेशन करवाऊंगा, इसी सिलसिले से करवाऊंगा, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो इस लेजिस्लेशन होगी कि जो क्वालिटी लेजिस्लेशन होगी, और लोग महसूस करेंगे कि वाकई कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे आम आवाम को रिलीफ मिले लेजिस्लेशन से। आखिरी और सवाल मैं सिर्फ सिंपल कहता हूँ, केपीके में भी हमारी बहुत नैरो मार्जिन थी। चलो वो छोटी असेंबली थी, लेकिन वहाँ भी हमने 172 बिल पास की। 172 पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन हमने करवाई। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपर्टी है, मेरा कमिटमेंट है, मैं चाहता हूँ, मैं करूँगा इंशाल्लाह। और मैं जो सब कुछ कर रहा हूँ ना, जो मैं अपना कर रहा हूँ, मैं सारा कुछ लेजिस्लेशन के लिए कर रहा हूँ। मैं सब इसलिए इनको वो कर रहा हूँ कि हमारे पार्लियामेंट का बुनियादी काम है लेजिस्लेशन, ताकि हम लेजिस्लेशन करें। आखिरी सवाल सर, कहते हैं कि इस हुकूमत को कहीं बाहर से खतरा नहीं है, अंदर से खतरा है, तो उस पे कमेंट कर दे। ये बहुत जमहूरी गवर्नमेंट है, इसके अंदर बहुत खुल के डिबेट्स होती हैं, और उनके अंदर जो है ना एक चीज़ पे तनकीद भी होती है, खुलकर अजहर राय होता है। तो ये फिक्र ना करें, ये पीटीआई जिस तरह की है, इससे जितनी भी वो अंदर से चीज़ें भी चलती है ना, डिस्कशन भी होती है, वो भी होती है, लेकिन एक जमहूरियत की हुस्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और हमने इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाए भी है कि हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, स्पीकर असद कैसर साहब ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि इस पार्लियामेंट को मिसाली पार्लियामेंट बनाएंगे, और गुफ्तगू भी आपने इस हवाले से सुनी, उनके प्लान्स भी, अल्लाह करे कि वो कामयाब हों, क्योंकि इस निज़ाम की कामयाबी में ही इस हुकूमत की भी कामयाबी है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला।